दमिश्क में अरब लीग का इजलास चल रहा है। 7 साल से जारी वॉर अगेंस्ट टेरर ने पूरे मिडल ईस्ट की सियासत को उलट कर रख दिया है। इस इजलास की एक बड़ी वजह अवाम में अमेरिका और उसके हामी हुक्मरानों के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा है। हॉल में बैठे सारे ही चेहरे एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि कहीं बादशाहत और कहीं डिक्टेटरशिप के नाम पर पूरी अरब दुनिया पर पिछली कई दहाइयों से वही चंद लोग और खानदान हुक्मरानी कर रहे थे। लेकिन इन्हीं में से एक शख्स थोड़ा ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसकी नजर बार बार एक मखसूस टेबल पर जा रही थी, क्योंकि इस टेबल पर आज एक नया चेहरा बैठा था। हालांकि इस टेबल पर कई दहाइयों तक बैठने वाला पुराना शख्स भी इसका दोस्त नहीं था, लेकिन आज इसकी जगह किसी और को बैठा देखकर न जाने क्यों उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। वो कहते हैं ना, द डेविल यू नो इज बेटर देन द डेविल यू डोंट। शायद ऐसा ही कोई मामला था। इतनी ही देर में उसकी तकरीर की बारी आ गई। वो बोझल कदमों के साथ चलता हुआ रोस्ट्रम पर खड़ा हुआ और फिर इस टेबल पर बैठे नए चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, सालों से इस मेज पे बैठने वाला सद्दाम हुसैन आज हमारे दरमियान नहीं है। उसे अमेरिका ने कत्ल किया और हम तमाशा देखते रहे। याद रखो, अगर हम अपने लिए खड़े ना हुए तो सद्दाम की तरह अमेरिका हम सबको लटका देगा। वो बोलता गया। कुछ अरसे पहले तक जिसकी धाड़ से अरब व अफ्रीका के बड़े बड़े हुक्मरानों के तख्त हिल जाते थे, वही आज भर्राई हुई आवाज में इन्हीं हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन अपने 40 साल इख्तिदार में उसने कई बार इतनी संजीदगी से ऊट पटांग दावे किए थे कि अब वहां उसके पैगाम का कोई खरीदार नहीं था। इसीलिए जैसे ही तकरीर खत्म हुई, अचानक पूरा हॉल कहकहों से गूंजने लगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बार वो सच कह रहा था। قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق راح نتفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم। आज हम आपको मुसलमानों के एक ऐसे हुक्मरान की कहानी सुनाएंगे जो रिफॉर्मिस्ट भी था और फैशिस्ट भी, इस्लामिस्ट भी था और सेक्युलर भी, जालिम भी था और फलाही भी, खिलाबी भी था मगर थोड़ा सा बुज़दिल भी। लेकिन एक बात तो पक्की है, मशरिक हो या मगरिब, दुनिया ने आज तक उस जैसा कोई और हुक्मरान नहीं देखा। और हाँ, उसे दुनिया से गए 15 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के दिल में आज भी उसके नाम का डंका बजता है। समझ तो आप गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो सब्सक्राइब कर लें। आपको रफ्तार देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कहानी का आगाज 15वीं सदी से करते हैं, जब लीबिया पे उस्मानी सल्तनत ने अपने झंडे लहराए। तकरीबन 400 साल तक इस खित्ते पे उस्मानियों का तूती बोला, लेकिन फिर 1911 में उस्मानियों को शिकस्त देकर इटालियंस लीबिया पे काबिज हो गए। यही वो दौर था जब लायन ऑफ द डेजर्ट उमर मुख्तार जैसे मुजाहमतकारों ने कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मुजाहमत करके अपना नाम बनाया। यूं पहली के बाद दूसरी जंग अजीम आई, इटालियंस की शिकस्त और एलाइज की फतह साथ लाई। लीबिया इटालियंस के हाथ से निकलकर फ्रांस और बरतानिया के कंट्रोल में आया। और यही वो जमाना था जब लीबिया के शुमाली इलाके सीरते के कज़्ज़ाफ़ा कबीले में एक लड़का पैदा हुआ। बाप ने उसका नाम मुअम्मर रखा। अभी मुअम्मर सिर्फ 7 साल का ही था कि बिलाखिर गोरे अंग्रेज लीबिया की हुकूमत अपने वफादार गुलाम इदरीस के हाथ में देकर भाग निकले। ये जमाना लीबिया के लिए बहुत मुश्किल था। मईशत, सियासत, अमन व अमान, तमाम मामलात अबतरी का शिकार थे। लेकिन फिर 1959 में वहां तेल निकल आया। किसी भी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आने वाली इस अचानक दौलत ने मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म कर दिया। इधर मुअम्मर भी अपनी टीनेज में दाखिल हो चुका था। एक तरफ जवानी का जोश, दूसरी तरफ जमाल अब्दुल नासिर की जज्बाती तकारीर। मुअम्मर भी मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो गया। फेलो स्टूडेंट्स के दरमियान वो एक लीडर बन के उभरा। साथ मिलकर बरतानवी और फ्रांसीसी सिफारत खानों के सामने एहतजाज करता, अपने फेलोज को मुखातिब करके तकारीर करता। अक्टूबर 1961 में क़ज़्ज़ाफ़ी की सरगर्मियां उरूज पे थीं, जब सीरिया ने नासिर की मिस्र और सीरिया के मिलाप पे मबनी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से जुदा होने का फैसला किया, तो लीबिया में क़ज़्ज़ाफ़ी हरकत में आया। एक हफ्ते तक सीरिया के इस फैसले के खिलाफ लीबिया में भरपूर एहतजाज कराया और नासिर के लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन चलाई। क़ज़्ज़ाफ़ी को इस अमल के सीरियस रिपरकशंस फेस करना पड़े। उसे न सिर्फ स्कूल से एक्सपेल किया गया, बल्कि लीबिया के उस मखसूस सूबे में क़ज़्ज़ाफ़ी पे तालीम हासिल करने की पाबंदी लगा दी गई। बज़ाहिर ये एक बड़ा सेटबैक था,
لیکن یہ رکاوٹیں قذافی کے بلند عزائم کے سامنے بے معنی تھیں۔ اس نے لیبیا کے ایک دور دراز شہر مصراتا کا رخ کیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں سے انقلابی مہم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس نے اپنی فکر سے منسلک طالب علموں کے ایک چھوٹے سے گروہ پہ مشتمل ایک انڈر گراؤنڈ مزاحمتی تحریک بنائی۔ خفیہ اجلاس منعقد کیے جانے لگے۔ اس تنظیم کا ایک کوڈ تھا جس کے مطابق ممبران کو نائٹ کلبز، شراب اور دنیاوی لذتوں سے دور رہنے اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کی ترغیب دی گئی۔ پھر جب 1963 میں تعلیم مکمل ہوئی تو قذافی نے ایک عجیب فیصلہ لیا۔ ساری جوانی انقلاب اور سیاسی جدوجہد میں لگانے کے بعد اس نے فوج جوائن کر لی۔ لیکن فوج میں جانے کا مقصد یسر کرنا نہیں، پاور گریب کرنا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ اقتدار تک پہنچنے کا سب سے خطرناک مگر مختصر ترین راستہ ہے۔ اسی لیے اپنے ساتھ اس نے اپنے گروہ کے کئی ممبران کو فوج میں داخلے کا حکم سنایا۔ فوج میں شمولیت کے بعد قذافی نے خفیہ طور پہ ساتھی فوجیوں کو اپنی خفیہ تحریک کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ ہر ایک کارکن کی کوشش ہوتی کہ تنظیم میں مزید فوجیوں کو بھرتی کیا جائے۔ تنظیمی اجلاس اتنے خفیہ رکھے جاتے کہ یا تو انٹیلیجنس کو خبر نہ ہوتی یا اگر ہوتی بھی تو کسی نے انہیں سیریس نہیں لیا۔ اس مہم میں بھی ناصریت کی چھاپ نمایاں تھی۔ ناصر کے طرز پہ اس تحریک کو فری آفیسرز یونینسٹ موومنٹ کا نام دیا گیا۔ رگوں میں دوڑتے خون کے ساتھ قذافی کے بدن میں ایک باغی روح بھی قیام کرتی تھی۔ اکثر اس کی جھلک دکھائی دیتی۔ لیبین فوج کو برطانوی اہلکار ٹرین کر رہے تھے۔ قذافی کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے انگریزی سیکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے کنڈکٹ کے خلاف رپورٹس فائل کی گئی، مگر 1965 میں ٹریننگ مکمل کر کے فوج میں افسر کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1966 میں اسے ٹریننگ لینے کے لیے برطانیہ بھیجا گیا۔ وہاں کا ماحول تو اسے بڑا ناگوار گزرا، لیکن پہلی بار اس نے مصلحت کی خاطر زبان کو لگام ڈالی، خاموشی سے ٹریننگ مکمل کی۔ 1967 میں واپس لیبیا لوٹا تو لیبیا کا سیاسی محاذ سجا ہوا تھا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں شکست کے بعد عوام کی بادشاہ سے ناراضگی عروج پہ تھی۔ بادشاہ کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی۔ انقلاب کا خواب لیے ہزاروں نوجوان سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے۔ قذافی کی فری آفیسرز موومنٹ نے سیاسی عدم استحکام کو کیپٹلائز کرنا شروع کر دیا۔ ادریس کو فارغ کرنے کے منصوبوں کو فائنل ٹچز دیے جانے لگے۔ انٹیلیجنس ادارے پولیٹیکل ٹرموئل کی وجہ سے اتنے مصروف تھے کہ قذافی کے گروہ کی حرکات کو توجہ نہیں دی گئی۔ قذافی ٹیک اوور کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ فری آفیسرز تحریک گرین سگنل کی منتظر بیٹھی تھی کہ اچانک سے ایک خبر آئی۔ فوج کی طرف سے قذافی کو 5 ستمبر کے دن برطانیہ بھیجنے کا نوٹس آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی قذافی کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ جان گیا کہ فوجی قیادت کو اس کے منصوبے کی بھنک پڑ گئی ہے۔ ابھی وہ اس مسئلے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور خطرناک بات سامنے آئی کہ فوج کا ایک اور باقی گروہ برطانیہ کی سرپرستی کے ساتھ ادریس کے خلاف ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے چند دن بعد یعنی 5 ستمبر کے روز ٹیک اوور لانچ کر دینا ہے۔ قذافی کو انقلاب کے خواب پہ پانی پھرتا نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ گروہ ٹیک اوور کر لیتا تو قذافی اور اس کے ساتھیوں کو نشان عبرت بنایا جاتا اور لیبیا ایک بار پھر انگریز نواز حاکم کے چنگل میں پھنس جاتا۔ یہ قذافی کا سب سے بڑا امتحان تھا کہ وہ سالوں کی محنت خاموشی سے ضائع ہونے دیتا ہے یا سیاست کی بساط پہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری مووز چلا کر فریق کو چیک میٹ کرتا ہے۔ قذافی نے اپنے ساتھیوں کو گرین سگنل دیا اور پھر 30 اگست کے دن آپریشن القدس لانچ کر دیا۔ دوپہر تک قذافی اور اس کے فیلو افسران نے حسب معمول فوجی فرائض سر انجام دیے اور پھر وائرلیس پہ احکامات جاری کیے گئے۔ گرین سگنل ملنے کی دیر تھی کہ قذافی کے اہلکاروں نے ریاستی عمارتوں اور فوجی بیرکس پہ قبضہ شروع کر دیا۔ کنگ ادریس سمیت مرکزی فوجی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا اور پھر ستمبر 1 کے دن لیبیا کے آسمان پہ سورج کی پہلی ابھرتی کرن کے ساتھ قذافی کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ صبح 6 بجے لیبین ریڈیو پہ قذافی کا اعلان نشر ہوا۔ مبارک ہو، کرپٹ بادشاہ کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ پیش خدمت ہے لیبیا کا نیا عوامی حکمران معمر قذافی۔ إن الشعب الإنجليزي هو أيضا ثار من أجل الحرية وأعدم ملكه عام 1649 من أجل الحرية. اقتدار سنبھالتے ہی قذافی نے 12 اراکین پہ مشتمل ریولیوشنری کمانڈ کاؤنسل تشکیل دیا۔ یہاں سے حکومتی معاملات چلائے جانے تھے۔ قذافی اس کونسل کا چیئرمین بنا اور اپنے آپ کو کرنل کے رینک سے نواز کر
لیبیا کا ڈی فیکٹو رولر بھی۔ آتے ہی ساتھ اقتدار پہ گرفت مضبوط بنانے کے لیے ادریس کے وفاداروں کا حکومتی اداروں سے صفایا کیا گیا۔ ابھی اقتدار میں آئے 3 مہینے بھی نہ ہوئے تھے کہ قذافی کا تخت الٹنے کی سازش سے پردہ ہٹایا گیا۔ سیاسی استحکام کے قیام کے بعد قذافی نے ریفارمز کا آغاز کیا، شریعت کو قانون کا حصہ بنایا گیا، شراب نوشی پہ پابندی لگائی گئی، سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں برقرار رکھی گئی اور معاشی پالیسیز میں تبدیلی کا آغاز ہوا۔ آئل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کو بیرونی کمپنی سے لے کر نیشنلائز کر دیا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی ملٹری بیسز خالی کرائی گئی۔ اپنی حفاظت کے لیے ایک مضبوط سیکیورٹی حصار بنایا گیا، جہاں لوگ مضبوط جسامت والے دیوقامت وفاداروں کو باڈی گارڈز لگاتے ہیں، وہیں قذافی نے یہاں بھی دنیا کو حیران کیا، مردوں کے بجائے خواتین باڈی گارڈز کو حفاظت کے لیے تعینات کیا۔ کم عمری میں ہی ان خواتین کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا۔ قذافی سے مکمل وفاداری اور اس کی جان کو اپنی جان پہ ترجیح دینے کا سبق ذہن نشین کرایا جاتا، اور ٹریننگ مکمل ہوتے ہی یہ خواتین اپنے فریضے سنبھالتی۔ وومن امپاورمنٹ کی یہ پالیسی قذافی کی انقلابی فکر کی ایک جھلک تھی، وہ فکر جس پہ قذافی نے لیبیا کا نیا معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ لیبیا کی عوام تک اپنا ویژن پہنچانے کے لیے قذافی نے گرین بک کے نام سے اپنا سیاسی مینیفیسٹو پبلش کیا۔ اس کتاب کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا گیا۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر قذافی کا فلسفہ حکومت بیان کیا گیا تھا۔ اس میں پارلیمانی جمہوریت کی مخالفت کرتے ہوئے گراس روٹ لیول کی حکومت کا نظام، یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی متعارف کرائی گئی۔ کیپٹلزم اور کمیونزم دونوں کی مخالفت کی اور بھٹو کی طرح سوشلزم کا نعرہ لگایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ قذافی کے اپنے اہل و عیال کا لائف سٹائل کسی بھی عرب پرنس سے کم نہیں تھا، لیکن خیر اس پر کچھ دیر بعد بات کریں گے۔ قذافی چاہتا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو اسلامی اقدار سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ عرب روایات کو بھی زندہ رکھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فقہ اور حدیث کو لے کر قذافی کے خیالات مسلم یا عرب دونوں روایات کے ساتھ متصادم تھے۔ اپنے مینٹور جمال عبد الناصر کی موت کے بعد قذافی اپنے آپ کو عرب اتحاد کا مرکزی رہنما تصور کرنے لگا۔ وہ سفارتی محاذ پہ ایکٹیو ہو گیا، دنیا بھر میں اس کے اینٹی امپیریل انسٹانس کی وجہ سے اسے بھرپور سپورٹ ملنے لگی۔ پھر 1974 میں قذافی اپنی سیاسی کیریئر کے سب سے خاص دورے پہ روانہ ہوا۔ یہ دورہ تھا پاکستان کا، جہاں بھٹو نے دنیا بھر کی اسلامی ریاستوں کے لیے نیٹو کی طرز کا ایک سمٹ آرگنائز کیا تھا۔ یوں قذافی لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ قذافی کی جہاز نے لاہور ایئرپورٹ پہ ٹچ ڈاؤن کیا تو اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ پاکستانی عوام اسے اس قدر چاہتی ہے۔ وہ جہاز سے باہر آیا تو سامنے وزیر اعظم پاکستان چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ لوگوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ پاکستان میں اس کی مقبولیت کی کوئی مثال نہ تھی۔ عرب دنیا کے بعد اس نے پاکستانی عوام کو بھی اپنے سحر انگیز پرسونا کا شہدائی بنا دیا تھا۔ بھٹو اور قذافی پہلے ہی ایک دوسرے کے طرز سیاست سے متاثر تھے۔ اسلامک سمٹ کے دوران ان کی قربت مزید بڑھ گئی۔ اسی کانفرنس میں ایک عجیب واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھٹو ملیشیا کے وزیر اعظم کو ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس بلا کر خود غائب ہو گئے۔ انہوں نے کافی دیر انتظار کیا مگر بھٹو نہیں آئے۔ بھٹو کا یہ رویہ سفارتی اور مشرقی روایات کے خلاف تھا، لیکن ایسی کیا بات تھی کہ بھٹو نے ملیشیا جیسے اہم ملک کے ساتھ تعلقات کو داؤ پہ لگا دیا؟ تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ شملہ معاہدے میں زبانی طور پر تو بھٹو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی حامی بھر چکے تھے، لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں فوجی اور عوامی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اسی لیے اس کام کے لیے انہوں نے قذافی کی مدد حاصل کی، اور سیاسی ڈرامے بازی بھٹو سے اچھی کون کر سکتا تھا۔ اسی شام قذافی شالیمار گارڈنز کی بالکنی میں آیا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اسلامی دنیا کے 2 اہم ترین لیڈرز بھی موجود تھے، مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو۔ زبان پر بٹنے والے 2 بھائیوں کو ایک عرب نے کلمے کے نام پر ایک بار پھر اکٹھا کر دیا تھا۔ دونوں کو قذافی کے ساتھ دیکھ کر مجمع آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ قذافی نے دونوں لیڈران کے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہجوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، اور اسی وجہ سے بھٹو ملیشیا کے وزیر اعظم سے ملنے نہیں جا سکے تھے۔ اب قذافی نے بھٹو اور مجیب کو استعمال کیا یا پھر بھٹو نے اندرا گاندھی سے کی کمٹمنٹ قذافی کے ذریعے پوری کروائی، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن قذافی اور بھٹو کی دوستی اسلامک سمٹ تک محدود نہیں تھی۔ چند سال بعد جب بھٹو جیل میں تھے تو قذافی نے ضیاء پہ دباؤ ڈال کر بھٹو کو رہا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور یہی نہیں، بھٹو کی موت کے بعد جب مرتضیٰ بھٹو نے الذوالفقار کے نام سے مسلح تنظیم بنائی تو قذافی نے لیبیا میں اس تنظیم کے تربیتی کیمپس کھولنے کی بھی اجازت دی، لیکن الذوالفقار وہ پہلی یا واحد عسکری تنظیم نہیں تھی جس کے تانے بانے قذافی کے ساتھ مل رہے تھے۔ لیبیا کا قذافی لاہور میں اپنی مقبولیت دیکھ کر اب صرف عرب نہیں، پوری اسلامی دنیا پر راج کا خواب دیکھ رہا تھا، اور یہ عسکری تنظیمیں اسی خواب کی تعبیر کا حصہ تھیں۔
یہ ایک لمبی فہرست ہے، آئرش ریپبلکن آرمی سے لے کر جاپانیز کمیونسٹ ریڈ آرمی تک، اور نیلسن مینڈیلا کے افریقن نیشنل کانگریس سے لے کر امریکہ کے خلاف مزاحمت کرنے والے ساؤتھ امریکی باغیوں تک۔ قذافی کا انٹیلیجنس نیٹ ورک دنیا کے ہر کونے میں موجود ایسٹس کی مدد کرنے لگا۔ بس یوں سمجھیے جو امریکہ کا غدار تھا وہ قذافی کا یار تھا۔ لیکن قذافی کے لیے فلسطینی مزاحمتی تحریک ٹاپ پرائرٹی پر تھی، اور اسی لیے اس نے ایک اسپیشل جہاد فنڈ کا آغاز کیا۔ 1973 میں دنیا نے قذافی کی طاقت کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھا جب اس نے 30 افریقی ریاستوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے پہ آمادہ کر لیا۔ لیکن ان آپریشنز کا ایک اور تاریک پہلو تھا۔ جب قذافی نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو لائسنس ٹو کل بانٹا تو انہوں نے بیرون ملک میں موجود ناقدین جو خوف کے مارے لیبیا سے چلے گئے تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ 1973 میں قذافی نے خطرناک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو خطے کو ایک خونی جنگ کی لپیٹ میں لا سکتا تھا۔ قذافی اپنی فوج کے ٹاپ جرنیلوں کے ساتھ گھنٹوں سے ایک کمرے میں بیٹھا ہے۔ کوئی نہ اس کمرے میں آ سکتا ہے اور نہ ہی قذافی کی اجازت کے بغیر جا سکتا ہے۔ قذافی کی میز پہ ایک نقشہ پھیلا ہوا ہے، وہ اپنے جرنیلوں کو کسی حملے کی پلاننگ سمجھا رہا ہے۔ قذافی کی بات مکمل ہوئی تو فوجی قیادت کے چہرے پہ موٹیویشن کے بجائے ہیزیٹیشن نظر آ رہی تھی۔ پلان ہی ایسا تھا، 1000 ایسی چیزیں تھیں جو اگر غلط ہوئیں تو صرف ان کو نہیں پورے لیبیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ مگر قذافی کون سا ڈیموکریٹ تھا جو جرنیلوں کی رائے لیتا؟ اپنی ویٹو پاور کا استعمال کر کے منصوبے پہ عمل کرنے کا حکم سنا دیا۔ نقشے پہ ایک بحری جہاز کے گرد سرکل بنایا اور کہا یہ ہے ہمارا ٹارگٹ۔ لیکن جانتے ہیں یہ کوئی ملٹری ویسل نہیں تھا، بلکہ یہ انگلینڈ سے اسرائیل جانے والا ایک کروز شپ تھا جس میں دنیا کے امیر ترین یہودی بزنس مین اپنی فیملیز کے ساتھ ارض مقدس پر قبضے کی 25ویں سالگرہ منانے جا رہے تھے۔ سین کچھ یوں تھا کہ لیبیا کے دارالحکومت میں ایک ایجپشن سب مرین موجود تھی۔ قذافی کا ماسٹر پلان کچھ یوں تھا کہ مصر کی سب مرین کے ذریعے اس کروز شپ کو نشانہ بنایا جائے۔ سب مرین آفیشلز نے جب قذافی کے احکامات سنے تو وہ گھبرا گئے، اور پھر لیبیا کی سمندری حدود سے نکلتے ہی مصری نیول چیف کو کوڈ ورڈز میں سارا پلان لیک کر دیا۔ نیول چیف نے فوراً پریزیڈنٹ ہاؤس کو خبر کی۔ اب اگر وہاں جمال عبد الناصر ہوتے تو بات بن بھی جاتی، لیکن اب تو وہاں انور السادات بیٹھے تھے۔ منصوبے کا پتہ چلتے ہی انہوں نے آپریشن ابورٹ کرنے کا پیغام بھیجا اور سب مرین کو الیگزینڈریا کے پورٹ پہ بلا لیا۔ اب سمجھ آیا 2008 کی عرب لیگ کانفرنس میں لوگ قذافی کو سیریس کیوں نہیں لے رہے تھے۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے عرب رہنما بھی اب اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ 1981 میں اس نے اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹی کو تباہ کرنے کا ایسا ہی ایک اور ماسٹر پلان بنایا، لیکن عرب رہنماؤں کی ہوش مندی کی وجہ سے اس پہ بھی عمل نہیں کیا جا سکا۔ پھر اپریل 1986 آیا، برلن کے ایک نائٹ کلب میں دھماکہ ہوا جس میں 2 امریکی فوجی جان سے گئے۔ CIA نے قذافی کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ ویسے تو امریکہ 1981 سے قذافی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن فوجیوں کی ہلاکت نے صدر ریگن کو قذافی کے خلاف ایکشن لینے کا جواز فراہم کیا، اور بم دھماکے کے ٹھیک 10 دن بعد امریکی طیاروں نے لیبیا پہ آگ برسا دی۔ قذافی تو امریکی بمباری سے بچ نکلا، لیکن اکنامک سینکشنز نے لیبین اکانومی کی کمر توڑ دی۔ اگر یہ ناکافی تھا تو 1988 میں ایک اور سانحہ ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اسامہ بن لادن شاید وہ پہلا شخص تھا جس نے جہازوں کے ذریعے امریکی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ 9/11 سے 13 سال پہلے ایک 1221 بھی ہوا تھا جب پین ایم فلائٹ 103 ہیتھرو ایئرپورٹ سے نیو یارک کے لیے ٹیک آف کرنے کے 40 منٹ بعد ہوا میں پھٹ گئی تھی، اور اس میں سوار 190 امریکیوں سمیت 259 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کو 9/11 کے بعد فضائی دہشت گردی کی تاریخ کا سب سے ڈیڈلی حملہ سمجھا جاتا ہے۔ ویسے 88 بھی کیا سال تھا، ذرا ذہن پر زور دیں، اسی سال اگست میں ایک اور جہاز بھی تو پھٹا تھا، یاد ہے نا؟ ویسے ہمارے سبسکرائبرز کو تو پتہ ہی ہوگا، اور وہ میری یہ ڈاکیومنٹری بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ 9/11 کے برخلاف اس حملے کے ماسٹر مائنڈز کا پتہ لگانے میں امریکیوں کو 3 سال لگ گئے، اور پھر 1991 میں دنیا کے سامنے ایک حیران کن انکشاف کیا گیا۔ بتایا گیا کہ پین ایم بامبنگ کے پیچھے قذافی کے 2 انٹیلیجنس اہلکار ملوث تھے۔ قذافی سے کہا گیا کہ انہیں ہینڈ اوور کیا جائے، لیکن اس نے صاف انکار کیا۔ بالکل 9/11 والی صورتحال تھی، لیکن آگے وہ نہیں ہوا جو افغانستان کے ساتھ ہوا تھا۔ جنگ کے بجائے مزید معاشی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیبیا کی معیشت پہلے کون سی ترقی کر رہی تھی، لیکن ان پابندیوں نے معاملات بالکل ہی تباہ کر دیے۔ انفلیشن آسمان کو چھونے لگی۔ دوسری طرف قذافی کی اولادوں کی شاہانہ لائف سٹائل کی کہانیاں بھی زبان زد عام تھیں۔ عوام کے کھانے کے لالے پڑے تھے، اور قذافی کی اولاد ناچ گانے کی محفلیں سجاتے۔ عوام پہ شراب کی پابندی تھی، لیکن شہزادے جام پر جام اڑاتے جاتے۔ نتیجتاً عوام میں بغاوت ابھرنے لگی۔ اخوان المسلمین اور اسلامسٹ مزاحمتی تحریکوں نے قذافی رجیم کے خلاف محاذ کھولا۔
1996 میں قذافی پہ ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا جس سے وہ بال بال بچ کر نکلا۔ فرسٹریٹڈ قذافی نے بغاوت کچلنے کے لیے اپنے اداروں کو فری ہینڈ دے دیا اور اب لیبیا میں صرف طاقت کا قانون رائج تھا۔ بہت سے کرٹکس مسنگ پرسنز بن گئے، بہت سو کو جیلوں میں پھینک دیا گیا، اور پھر جب لیبیا کی بدنام زمانہ ابو سلیم جیل میں بھی فرار کے منصوبے بننے لگے تو انتظامیہ نے قیدیوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ صرف 2 دن میں 1270 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قذافی کی سفاکی اور مغربی سپر پاورز کی عدم دلچسپی نے باغیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ لیبیا کے سیاسی محاذ پر اٹھنے والے شور کو ابو سلیم جیل میں چلنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے خاموش کرا دیا۔ 1997 میں ان ظالمانہ اقدامات کی بدولت قذافی ایک بار پھر اقتدار پہ اپنے پنجے جما چکا تھا۔ اسی سال قذافی کے پرانے اتحادی اور مشہور زمانہ انقلابی نیلسن منڈیلا ایک آفیشیل وزٹ پہ لیبیا آئے۔ منڈیلا نے قذافی کی بے حد سپورٹ کا شکریہ ادا کیا اور امریکہ سے سینکشنز ہٹانے کی التجا کی۔ 1998 میں قذافی نے سفارتکاری کے مزید جوہر دکھائے۔ امریکی اور برطانوی پاور کوریڈورز میں لیبیا کے لیے نرمی پیدا ہوئی۔ دونوں ممالک کے ساتھ ڈائیلاگ کا آغاز ہوا۔ لیبیا کو بتا دیا گیا کہ سینکشنز ایک ہی صورت میں ہٹ سکتے ہیں۔ قذافی کے جن اہلکاروں پہ طیارہ بمباری کا الزام ہے انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ آخر 5 اپریل کو معاہدہ ہو گیا۔ قذافی نے دونوں اہلکاروں کو حوالے کیا اور بدلے میں UN نے سینکشنز ختم کرنے کا آغاز کیا۔ لیکن پھر ستمبر 2001 کا وہ دن آیا جب دنیا بدل گئی۔ ٹوئن ٹاورز کے زمین بوس ہونے کے ساتھ جہاں کئی ریاستوں کے زوال کا آغاز ہوا، وہیں قذافی اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کے لیے یہ واقعہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ Libyan leader Muammar Gaddafi is urging Libyans to give blood to help the victims of the attacks on the World Trade Center and the Pentagon. He says the U.S. has the right to take revenge for Tuesday's attacks and he condemns the destruction. شاید اگر 9/11 2001 کے بجائے 10 سال پہلے ہوتا تو قذافی اس کا جشن مناتا، لیکن وہی قذافی جو مغرب کے خلاف مسلح تنظیموں کو سپورٹ کیا کرتا تھا، اس نے نہ صرف 9/11 کی مذمت کی بلکہ افغانستان پر امریکی حملے کی حمایت بھی کی۔ دراصل یہ قذافی کے لیے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کا ایک سنہری موقع تھا۔ دنیا بھر میں وار آن ٹیرر کا آغاز ہو گیا، اسلامی تنظیموں کو عبرت کا نشان بنایا گیا، اور قذافی جسے سب سے زیادہ مزاحمت ان تنظیموں سے تھی، اس نے ان کے خلاف مغرب کی آشیرواد کے ساتھ بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ MI6 اور CIA لیبین انٹیلیجنس کو ایکٹیوسٹ اور مسلح تنظیم کے کارکنوں پہ رپورٹس دینے لگی، اور ان رپورٹس کی مدد سے تمام عناصر کو کچلا جانے لگا۔ وہی مغرب جو پہلے قذافی کی بیجا طاقت کے استعمال کے خلاف میڈیا کیمپینز چلاتا تھا، اب اسی نظام نے قذافی کو ظالمانہ اقدامات کے استعمال کے لیے گرین سگنل دے دیا تھا۔ تعلقات تیزی سے بہتر ہو رہے تھے، لیکن امریکن اور برٹش انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ نے حالات کو ایک بار پھر کشیدہ کر دیا۔ بتایا گیا کہ قذافی نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کر رہا ہے۔ قذافی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی لیکن وہ تیار نہ ہوا، اور پھر انقلابی قذافی نے وہ کیا جسے کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ چلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اقتدار میں آئے 1 سال گزرا تھا جب 1970 میں قذافی نے ایٹم بم کے حصول کی کوششوں کا اعلان کیا۔ اسلامک سمٹ کے بعد قذافی نے بھٹو کے اسلامک بم کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے فنڈز بھیجنے کا آغاز کیا، لیکن بھٹو کے جاتے ہی پاکستان نے قذافی کے ساتھ تعلقات منقطع کر کے سعودی فنڈنگ کو ترجیح دی۔ قذافی نے ایٹمی صلاحیت کے حصول کے لیے چین، روس اور انڈیا سے مدد مانگی، مگر تینوں نے انکار کیا۔ وہ ایٹم بم کے خواب کو تقریباً بھول چکا تھا۔ جب 1990 میں اس خواب کو حقیقت بنانے کا سنہری موقع آیا، پاکستان نے قذافی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اسے ایکیو خان نیٹ ورک کے ذریعے سینٹریفیوجز اور ڈیزائن مہیا کیے اور عملے کو تربیت دی۔ 90 کی دہائی میں نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھتا گیا۔ مغرب میں اس پروگرام کو لے کر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، اور اسی لیے 1999 میں جب قذافی نے انٹیلیجنس اہلکاروں کو UN کے حوالے کیا تو ساتھ ہی امریکہ نے شرط رکھی کہ مکمل سینکشنز ہٹوانے کے لیے آپ کو نیوکلیئر پروگرام تباہ کرنا پڑے گا۔ یوں سفارتی رسہ کشی کا آغاز ہوا۔ مارچ 2003 میں لیبیا نے امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس اداروں سے خفیہ مذاکرات کا آغاز کیا، اور پھر صرف 9 ماہ بعد دسمبر میں قذافی ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہو گیا۔ 19 دسمبر کے دن ٹرپلی، لندن اور واشنگٹن تینوں دارالحکومتوں سے بیانات جاری ہوئے۔ لیبیا نے کیمیکل اور نیوکلیئر ویپن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس اعلان سے 2 ماہ پہلے اکتوبر میں امریکہ کے نائب سیکریٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹاج کی پاکستان کے پرویز مشرف سے خفیہ ملاقات کرائی جاتی ہے۔ وہ مشرف کے سامنے پاکستان کی مدد کے تمام ثبوت رکھ دیتا ہے، اور پھر 4 فروری 2004 کا وہ تاریخ دن آتا ہے جو آج تک پاکستانیوں کے ذہن میں ایک اذیتناک یاد کی صورت میں محفوظ ہے، جب محسن پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان کو ٹی وی پہ لایا جاتا ہے اور وہ پاکستانی ریاست کے تحفظ کے لیے ساری ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں۔ قذافی جو دنیا بھر میں اینٹی امپیریلزم کا علم بردار بنا پھرتا تھا، اس نے نہ صرف امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک کے لیبین عوام کے تحفظ کے ہتھیار حوالے کیے تھے،
بلکہ اس مہم میں اپنے سب سے عظیم اتحادی پاکستان کو بھی ساتھ میں بیچ ڈالا تھا۔ فوراً ہی استعمار نے اسے نوازنا شروع کر دیا۔ فروری 2004 میں امریکہ نے لیبیا کو ٹریول بین لسٹ سے ہٹا دیا۔ پھر مارچ 2004 میں برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر سرکاری وزٹ پہ لیبیا آئے۔ دنیا نے تاریخی مناظر دیکھے جب بلیئر قذافی کے مخصوص عرب روایات کی تاثیر میں بنائے گئے ٹینٹ میں بیٹھا اور کئی معاہدوں پہ مہر لگائی گئی۔ پھر جون کے مہینے میں امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ اب مغرب کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے بعد قذافی نے عرب اتحاد کو سائٹ پہ رکھ کے افریقی اتحاد کا علم بلند کیا۔ اس دوران اس نے افریقی ریاستوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے معاشی مدد فراہم کی۔ اسی لیے 2008 میں افریقہ کے 200 بادشاہ اور قبائلی سرداران نے ایک تقریب میں قذافی کو بادشاہوں کا بادشاہ ڈکلیئر کیا۔ شاید اسی لیے اگلے سال قذافی کو افریقن یونین کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا۔ وہ افریقہ کی تمام ریاستوں کو ایک بینر کے سائے تلے اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک پاسپورٹ پہ افریقہ کا کوئی بھی شخص ایک سے دوسرے کونے تک سفر کر سکے۔ اس کے ویژن کی ایک اور اہم شک بھی تھی، اور جانتے ہیں کئی ماہرین کے مطابق یہی شک اس کی موت کی سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ یہ شک کیا تھی؟ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ 2009 میں قذافی نے UN کے اجلاس کے لیے پہلی مرتبہ امریکہ میں قدم رکھا۔ یہاں ہر ملک کے حکمران کو تقریر کرنے کے لیے 15 منٹ دیے گئے، لیکن ایک دفعہ قذافی روسٹرم پہ کھڑا ہوا تو 1.5 گھنٹے کی دھواں دار تقریر مکمل کرنے کے بعد واپس اپنی نشست پہ بیٹھا۔ جہاں قذافی مغرب کے آگے تعلقات کی بہتری کا ہاتھ بڑھا رہا تھا، وہیں وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ طاقتور ایوانوں میں اس کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی ہے، اور پھر اس سازش کو عمل میں لانے کا وقت آیا۔ 2011 میں عرب دنیا میں انقلاب کا سورج طلوع ہوا۔ انقلاب کی اس مہم کو دنیا بھر میں عرب بہار کے نام سے جانا گیا۔ تونس سے سفر کرتے کرتے عرب بہار کی فضائیں لیبیا آ پہنچی، اور پھر 15 فروری 2011 کے دن جب ایک احتجاج کرتے وکیل کو گرفتار کیا گیا تو قذافی کے خلاف سالوں سے پکنے والا لاوا پھٹ پڑا۔ عوام سڑکوں پہ آ گئی۔ قذافی نے اعلان کیا کہ بغاوت کو کچلنے کے لیے ایکسٹریم میجرز کا سہارا لیا جائے گا۔ لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر. لیکن اس بار مغربی سپر پاورز خاموش نہیں بیٹھے۔ 19 مارچ کو نیٹو نے بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے لیبیا پہ فضائی بمباری شروع کر دی۔ هذول اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب وراهم مش بإرادتهم. أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى. معي الملايين مش من الداخل، معي الملايين من الأمم الأخرى. أنا نقدر نوجه نداء إلى كل ملايين الصحراء. دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة ثورة. اور ان حملوں کا جواز بنایا گیا بنغازی میں مظاہرین پہ ڈائریکٹ فائرنگ کو۔ واہ بھائی واہ، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ابو سلیم میں 1200 انسانوں کے قتل عام پر خراٹے بھرنے والی مغربی جمہوریت بنغازی کے 100 افراد کی ہلاکت پر جاگ اٹھی تھی، اور صرف بمباری نہیں، قذافی کو فارغ کرنے کی تیاری بھی شروع ہو گئی۔ MI6 اور CIA نے مختلف باغی گروہوں کو مسلح کیا۔ ادھر صدام کی طرح قذافی بھی باتیں تو بڑی بڑی کر رہے تھے، لیکن حالات ان کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ ایک ایک کر کے باغی مختلف شہروں پہ قابض ہوتے چلے گئے۔ عراق کے بعد ایک اور عرب ریاست پر امپورٹڈ کیوس مسلط کی جا چکی تھی، اور پھر اگست کے مہینے میں باغی لیبیا کے دارالحکومت ٹرپلی میں داخل ہو گئے اور سرکاری عمارتوں پہ قبضہ کر لیا۔ قذافی کی تلاش ہونے لگی، لیکن نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ 7 اکتوبر کو قذافی کا ایک اور بیان سامنے آیا، مگر اس بار بیان صرف آڈیو کی صورت میں جاری کیا گیا۔ اور پھر 20 اکتوبر 2011 کا دن آ گیا۔ میں اس وقت صرف چند سالوں کا تھا، لیکن اس دن جو منظر دیکھے وہ آج تک نہیں بھول سکا۔ قذافی لیبیا کے شہر سیرتے میں 40 گاڑیوں میں مشتمل ایک کانوائے میں جا رہا تھا، جسے امریکی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ 40 میں سے 11 گاڑیاں وہیں تباہ ہو گئیں۔ گاڑیوں میں سوار افراد حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پناہ کی اور کوئی جگہ نہ تھی تو یہ لوگ ایک ڈرین پائپ میں چھپ گئے، لیکن جلد ہی باغیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اندر گرینیڈز پھینکے گئے اور پھر ایک شخص کو کھینچ کر باہر نکالا گیا۔ اس کا چہرہ اور جسم لہو سے سرخ ہو رہا تھا، شاہی لباس پھٹ رہا تھا۔ وہ شخص جو پچھلے 40 سال سے لیبیا پہ راج کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ اذیت اور بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس کو سیرتے کی سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، گھوسوں اور ٹھوکروں کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اچانک سے ایک نوجوان ہاتھ میں پستول تھامے اس کا رستہ روکتا ہے۔ 2 گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے
اور 40 سالوں سے اقتدار پر بیٹھے معمر قذافی کی کہانی 40 سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور اسرائیل مخالف آواز خاموش کرائی جا چکی تھی، لیکن قذافی کی کہانی میں اصل ٹوسٹ اس کی موت کے 5 سال بعد اس وقت آیا جب 2016 میں وکی لیکس نے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کی ای میل سے لیک کر دی، اور اس میں انکشاف ہوا کہ نیٹو نے انٹرونشن ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ نہیں بلکہ قذافی کو رستے سے ہٹانے کے لیے کی تھی۔ یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قذافی کے افریقی اتحاد کے ویژن کی ایک شک تھی جو اس کی موت کا باعث بنی۔ دراصل قذافی نے امریکی ڈالر کو چیلنج کرنے کے لیے افریقہ میں گولڈ بیکڈ کرنسی لانچ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ امریکہ کی عالمی ہیجمنی کے لیے یہ خطرہ تھا، اسی لیے ہلری کلنٹن کی ای میل میں بھی اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا۔ We were the ones that caused Gaddafi's death because Hillary Clinton played a game over there, and I was the one that went over there during the war. Gaddafi asked me to come over. I hand-carried the letter back from Gaddafi offering to resign. The U.S. didn't want him to resign. They wanted to kill him. Gaddafi, and I met him 3 times. I took Biden on my second trip to Libya, by the way. And every meeting I had with Gaddafi, he wanted 2 things. He wanted to unite the African continent into a group of nations economically, like like the European economy. And he wanted to base it on the gold standard. And the U.S. and Europe didn't want that. And the other thing is they wanted control of his oil, and they wanted control of his sovereign wealth. So Gaddafi had to go. یقیناً قذافی کوئی فرشتہ نہیں تھا، لیکن جس وجہ سے اسے مارا گیا اس کا اس کے مظالم اور جرائم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور شاید اسی لیے 14 سال بعد بھی لیبیا میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آ سکی۔ مشرق میں اماراتی حمایت یافتہ جتھے قابض ہیں تو مغرب میں کسی اور کی پراکسیز کا کنٹرول ہے۔ وہ ملک جہاں بچوں کو صرف اسکول ایجوکیشن مفت نہیں دی جاتی بلکہ بیرون ملک تعلیم کا خرچہ بھی ریاست اٹھاتی، بجلی مفت تھی، ہیلتھ کیئر مفت تھی، گھر خریدنا بنیادی انسانی حق سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں قدرتی پانی نہیں تھا تو قذافی نے ایک مین میڈ ریور بنا کر لیبیا کے ہر کونے تک پانی پہنچایا۔ ایک ایسا ملک جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگ کام کرنے جاتے تھے۔ وہ ملک آج خانہ جنگی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ وہ ملک جو عرب دنیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز میں ٹاپ پہ آتا تھا، آج وہیں دنیا کی سب سے بڑی سلیو مارکیٹس آپریٹ کرتی ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ قذافی لیبیا کے روشن مستقبل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن آج جب یہ رکاوٹ ہٹ چکی ہے تو پھر لیبیا میں اتنی تاریکی کیوں ہے؟